Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं असद कैफी और आप देख रहे हैं कैफीज़म। ख़वातीन और हज़रात, आज मैं जिनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मुझे बहुत छोटे से देखा, मुझे इनके सामने मैं बड़ा हुआ, इनके सामने ही बुजुर्गी की तरफ मैं गामज़न भी हो गया हूँ। और मैंने इनसे जब भी बात की है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये किसी टेंशन में है, ये कोई प्रॉब्लम में है। हमेशा हँसते हुए बात की, हमेशा अच्छी बात की, अच्छा लेसन दिया और हमेशा अच्छा मशवरा दिया। मेरी बड़ी हैं, मुझे नहीं पता कि मैं इनको इंट्रोड्यूस कैसे करना है, बट मेरी तो बड़ी हैं और आप लोग भी जानते हैं, तस्वीर आप लोग देख चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है शीबा भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। अच्छा जी। और मेरे दिमाग में फिल्म चल रही है, खूबसूरत फिल्म, शुरू से लेकर अब तक। अल्लाह पाक ब्लेस यू, और आपकी जितनी अल्लाह इज्जत आपको दे रहा है, आपने अपने माँ बाप का जो नाम रोशन किया है, इस पे मैं अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। मेरी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ साथ चल रही थी। अब रस्मी सी बातें ही होंगी, लेकिन आपसे मैंने एक स्टार्ट पहला सवाल ये करना है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने इस फील्ड में काम स्टार्ट कैसे किया? आप कब आई इस फील्ड जी, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में थी। में? हमारी जो प्रिंसिपल थी वो जीएम की बेगम थी, पीटीवी की। तो हम पीटीवी। बच्चों के प्रोग्राम करने उनके साथ जाते थे। नई पुरानी एक कहानी, सही। मिर्ज़ा हाशमी साहबा और रूही जाज साहबा, कितने बड़े नाम हैं। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया। नई पुरानी एक कहानी, नहीं बात। अलफ लैला कभी परी बन जाती थी, तो ये स्टार्ट था। और बड़े लोगों से ही मेरा स्टार्ट हुआ है। तो देख लें, फिर आज भी मैं आपके सामने हूँ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़ी तमीज़ और तमद्दुन के साथ। आपने फिल्म की, टीवी ड्रामा, स्टेज ड्रामास, आपने डबिंग आर्टिस्ट भी आप रही हैं, आप शायरा भी हैं और आप म्यूजिक भी जानती हैं और इतना कुछ करती हैं आप। क्या मतलब कौन सी ऐसी बैटरी आपने फिट कराई हुई है देखिए और इतना ज्यादा और हर काम उतना ही अच्छा आपने किया है? ये कैसे हो सकता देखिए अलजबरा, ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, तीन हिस्से ना। इस तरह फन की दुनिया भी महदूद नहीं है, लामहदूद है। और अगर आपको इंटरेस्ट है, इश्क है अपने काम से, सुर लय का पता है, बड़े आर्टिस्टों की कदर है, आपको कुछ नॉलेज है, तो मैं भी समझती हूँ कि खुद खुद ब खुद हर काम में आपकी बरकत पड़ती है। मुझे शुरू से पढ़ने का शौक था, मैगजीन्स, इंटरनेशनल नॉलेज, और पता है बड़ा फनकार कौन है, उसकी खोज करनी, दिल में दिमाग में बसाना, हर लेवल पे। तो मेरा काम इसीलिए अप्रिशिएट हुआ है कि मुझे अपने काम से, फन से शदीद इश्क है। हमसाया मुल्क इंडिया जाके भी काम किया, फर्स्ट आप ही थी जिन्होंने जाके जी हाँ, जी हाँ। फिल्म की हाँ जी। पिंड दी कुड़ी, जी। बड़ी अच्छी कहा से, तो वो एक्सपीरियंस बताएं जरा। अनफॉरगेटेबल। हाँ। इतनी इज्जत मिली वहां पर। पूरा एक माह हमने काम किया चंडीगढ़ में। तो उसमें वहाँ का डायरेक्टर भी बड़ा नामवर था, सुखवंत सिंह ढड्डा, जिन्होंने एक चादर मैली सी बनाई थी। हाँ हाँ। ठीक है। उनका कल्चर, वो बड़ा खूबसूरत गांव था कुड़वा पिंड, जहाँ पे मोर ही मोर बहुत ज्यादा थे। अलग सुबह 4 बजे ले जाते थे शूटिंग पर, शाम 6 बजे तक। दो दो जनरेटर हैं और कोई फनकार के पास कोई बंदा बात नहीं कर सकता था। मेकअप मैन की अपनी ड्यूटी, हर चीज की अपनी ड्यूटी, और बड़े ही वो रिजनेबल तरीके से काम करते हैं, प्रोफेशनली। फिर एज ए पाकिस्तानी कहीं भी हम चले जाते थे, हमारी बहुत इज्जत होती थी। हम बहुत खुश थे वहां पे। एक तो हमें इज्जत बहुत मिल रही थी, फिल्म बहुत अच्छी थी, जी जी जी। और हमें देखिए हमारे गेटअप उन्होंने कितने अच्छे, कमीशन वाले दुपट्टे। तो बहुत प्यारी फिल्म थी। डायरेक्टर भी बहुत अच्छा था और कास्ट भी बहुत अच्छी थी। वहां से भी कुग्गी साहब जो बड़े मशहूर हैं, जी गुरप्रीत कुग्गी, गुरप्रीत। वो मेरे लिए रोज जालंधर से मोतीचूर के लड्डू लेकर आते थे। हाँ, वाह वाह। क्योंकि ये बड़े बड़े प्यारे फिल्म। बहुत प्यारे फनकार थे, और भी जो फनकार थे बहुत अच्छे नामवर। तो बहुत जबरदस्त और बेहतरीन एक्सपीरियंस था। अच्छा, एक पर्सनल सा सवाल है, जब आपको पेस मेकर लगा उस वक्त कौन सा ऐसा फनकार था जो फौरन पहुंचा आपके पास और जिसने आपको प्रॉपर टाइम दिया, जो आपको भी याद आता है? 3-4 हैं। अच्छा। एंजल्स। सबसे पहले तो जब मुझे हार्ट अटैक हुआ, तो मैंने एक मीडिया के सहाफ़ी को कॉल की, ज़ैन मदनी को। अच्छा अच्छा। फौरन उसने वज़ीर आला पंजाब को मेरा कहा,
اسی وقت انتظامیہ حرکت میں آ گئی، بڑا وی آئی پی پروٹوکول سے گورنمنٹ نے میرا یہ پیس میکر لگوایا، جی جی فنکاروں کی لائن لگ گئی، میں تو خیر پٹیوں میں بندی ہوئی تھی، میرا موبائل بھی بند تھا، بہت سارے فنکار آئے، سہیل احمد سر فرست، واہ سہیل احمد صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں. یس ہی از دی گریٹ اینجل آف شوبز. واہ واہ میں ان کو سلیوٹ کرتی ہوں ہر لیول پہ، فنکار اچھے، اور بہت میں نے ان کے ساتھ ورلڈ میں بھی کام کیا، اتنا بڑا نام ہے، صدیوں میں نام ایسا پیدا نہیں ہونا، اور فنکار تو ہیں ہی، انسان بہت اچھے، احساس اور ہمدردی سے لبریز. میں ہاسپٹل میں تھی تو کراچی سے شوٹنگ چھوڑ کر آئے میرے پاس، رش لگ گیا ان کو دیکھ کر لوگوں کو، تو وہ بیٹھے مجھے ہنسا رہے. اچھا اب میرے دوسرے دن آپریشن ہے اور دل میرا ایسے جھگڑا، مگر میں پھر بھی ہنس رہی ہوں. کہتے دیکھو تمہیں پیس میکر یہاں لگے گا نا، بجلی کی بیٹری، اگر تمہارے پاس وہ جو چارجر ہو گم جائے، کوئی جگہ نہ مل رہی، ہاں چارجر ہے تو اب جگہ نہیں مل رہی ساکٹ، تو ادھر لگا کے چارج کر لینا. پھر کہتے دیکھو تم اپنے شناختی کارڈ میں سے بٹ نام ہٹا دو. تو میں کہا وہ کیوں؟ کہتے دیکھو نا پھر کشمیری کڑھائی کھانے کا دل کرے گا. مجھے بھی 2-3 سٹنٹ پڑے ہیں، تو خوراک میں پرہیز کرنا اور بٹ جو سسٹم ہے نا اس کو پیچھے کر دینا. تو اس ٹائپ کی پھر جاتی بار میرا خیال کر کے گئے ہیں، سمجھ گئے نا. اور بولا جب بھی کوئی آپ کو ضرورت ہو میں ہوں، یہ کہنا ہی بڑی بات ہے، میں ہوں نا. جی 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 تو یہ وہ کہتا ہے جس پہ اللہ پاک کی بلیسنگ ہو. تو ایسے عمر شریف صاحب بھی تھے، ایسے طارق جوید صاحب بھی تھے. تو یہ دیکھیں نا معراج بھی تو انہی کو ملی ہے، حی علی الفلاح زمرے میں جو بات آتی ہے، لوگوں کا خیال کرنا، مدد تو رب نے کرنی ہے. تو اس لیے میں سہیل احمد کی مرتے دم تک عزت کروں گی اور ان کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھوں گی. ارے طارق جاوید صاحب کے بارے میں کوئی ایک دو ایسے مزیدار واقعات، کیونکہ ایک اب بار ہے ان کا تو، لیکن آپ کے ساتھ جو ان کا ٹائم گزرا اس پہ بات کروں گا، اور اس پہ بھی بات کروں کہ اس کے بعد جو آپ کے ساتھ جو آپ کا ٹائم گزرا. پہلے ذرا ہم ایک ایسی بات کرتے نا کہ جو ان کے ساتھ ٹائم آپ کا گزرا، اس میں کوئی ایسا کوئی فنی ایسا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں آتا ہو. دیکھیے میں اسکول لائف میں تھی، ہٹ ہو گئی ڈراموں میں، ایجوکیشن وائز یہ وہ، بڑا زمین آسمان کا فرق تھا. جی جی وہ پیور پنجابی، وہ میں انگلش میڈیم، تو بہت وہ پیچھے پیچھے پھرتے تھے، تو میں اتنی ہی مجھے غصہ چڑھتا تھا. پھر بڑے بڑے فنکاروں نے مجھے اس طرف لگایا کہ یہ دیکھو بہت اچھا بندہ ہے، پردیس میں ہے، فیصل آباد سے ادھر ہے، آپ کو پسند کرتا ہے، اس کی زندگی بن جائے گی. میں اب نئی نئی فیلڈ میں آئی، میرے تو سوچ میں ہی نہیں تھا کہ ہم نے کسی اسٹریک پہ بھی جانا ہے، نہ عشق محبت نہ پیار، کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں، کبھی اس کے ساتھ گھومی نہیں، پتہ ہی نہیں مجھے کہ یہ کون ہے. پھر جب کام شروع کیا میں نے دیکھ، مجھے کتابیں لا کے دینی، اس کو پتا تھا پڑھائی کا شوق ہے، بڑے بڑے فلاسفرز کی کتابیں لا کے دے دی اور بڑے تمیز سے پیش کرنی کہ آپ میری طرف سے رکھیں. ایک دن آگے سرکار سونے کے جھمکے بوسکی کا جوڑا لے کر، تو میں نے کہا دیکھیں میں اس ٹائپ کی نہیں، ہم غدار غیرت مند لوگ ہیں، یہ واپس لے جائیں. کہتے باسو نے آپ کو ہمیشہ میں نے ماڈرن کپڑوں میں دیکھا ہے، پینٹ شرٹ یہ وہ سب، آپ پہنے تو صحیح، آپ بہت اچھی لگیں گی. میں کہا واپس لے جائیں. پھر میں نے کافی کارنامے دیکھے غریب پروری کے، درویشی سٹائل کے، پھر فنکار بلند تھا، پھر بس نصیب میں تھا. تو سب سے جو عجیب بات تھی، میرے گھر والوں کو دور دور تک پسند نہیں تھے، ان کی ناپسندگی کے سلسلے میں پھر میرا رجحان ادھر ہوا. ایک شخص بہت اچھا ہے اور اس کو ایکٹر سمجھ رہے ہیں اور ایکٹر کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے. میں بھی تو ایکٹریس تھی، مجھے تو وہی پسند آنا تھا جو میرے جیسا ہو. میں فنکار ہوں، مجھے فنکار سٹائل کی ہی زندگی، آدمی کے ساتھ ہی زندگی گزارنا پسند تھی، اور ذہن میں تھا نہیں کہ میری شادی بھی ہونی. ایک بات ہے، جی جی پھر بڑی اچھی طریقے سے شادی، مجھے اپنے سب سے پہلے اپنے گھر لے گئے، وہ بڑے لوگ تھے فیصل آباد کے نامور، انہوں نے مجھے بڑا اپریشیٹ کیا. تو جب شادی تو مولوی ان کو پوچھ رہا تھا دولہا کون ہے، کیونکہ میرا جو سٹائل تھا پھر سادہ سا آدمی بیٹھا. تو بہرحال پھر جب زندگی گزری ہے، پھر میں نے اور غور کیا کہ انتہائی غریب پرور، جو کمانا لوگوں میں دینا، تقسیم کرنا، فنکاروں کو ایجاد کرنا. جی جی میں اور جس فنکار کا کہہ دی کہ یہ ہٹ ہے تو پھر وہی ہٹ ہاں ہے. بس ایک میری ان کی خدمت میں زندگی، وہ واقعی پیار محبت عشق والا مسئلہ کہتے ہیں نا، وہ لائف میں مرحلہ نہیں آیا. پھر ایک گھریلو زندگی جس کو کہتے ہیں، جی جی کوئی گھومنا گھامنا. ایک دفعہ مجھے سینما لے گئے، اب دونوں ہی مشہور تھے، اب سینما سے جو گزرے ہمارے سامنے ہمیں دیکھیں، مجھے اسپیشل دیکھیں، تو کہتا نیچے منہ کرو. میں کرتے کرتے یہاں تک آ گئی. پھر کہتے میں نے کہا میں سیٹ کے نیچے گھس جاؤں،
मतलब आप देख रहे हैं तो क्या हम तो नहीं ना देख रहे, उसके बाद कभी सिनेमा में नहीं देखे गए। बड़े मजेदार वाकये हैं। एक दफा हम फैसलाबाद में ना, तो रिक्शे में बैठे थे, पान लेना था उन्हें, तो एक बंदा गौर से मुझे देख ही जा रहा, मैं उधर नीचे मुका दिया, वो देखने से बास नहीं आया, उसके पास गए, ठीक है, उसको गर्दन से पकड़ा, इधर आ, चल इधर बैठ, मैं कहना बह ना, मैं कहता हूँ आप पंजाबी, मैं कहना बह जा, वो भाजी की कर, मैं कहना बहदा नहीं, वो डर गया, उसको घसीट रहा था, तुम अब साथ बैठोगे, हूं तेन नाल ही लैके जाएगा, ओ भाजी मेरी गल सुनो, माफ कर दो मैनू, समझ आई ना, आप यकीन करें वो मरने वाला हो गया, तो लोग हंस रहे हैं, तो फिर ना उसने कहा नहीं तू साडी भैन है, कहा ओ तू हुण क्या है, तू जिस तरह वेख रहा था ना तेरा यही बनता, बस इस तरह की बातें। फिर एक दफा हम सड़क पे बात कर रहे, मैंने कहा सारी रात आप बाहर बैठे हैं लोगों में, घर भी कोई होता है, ठीक है, अब इस तरह तकरार हल्की हल्की प्यारी प्यारी चल रही, तो एक साइकिल वाला गुजरा ना, तो वो देखने लग गया, तो फिर वो देख कर तो जाने लगा, कहते इधर आए, खाली तो काम शुरू है तो आखिर तक वो फिर बेचारा रोने लग गया, मतलब मजेदार थे। उन्होंने मेरे से कभी लड़ाई नहीं की, बदतमीजी नहीं की, थप्पड़ नहीं मारा, ताना नहीं दिया, ये नहीं किया, ये उनकी खूबियत थी, मैं ही बल्कि मेरे से डरते थे। अब क्यों डरते थे, अल्लाह माफ करे, मैं भी एक्ट्रेस थी ना, अब जिनको डांटते ढूंढते थे ना, वो फिर अगर उनको उन्होंने कहीं उनको किसी रूप में देख लिया, और वो फिर चुगली करते थे मुझे, वो बदला लेते थे, और जब मैं उनसे पूछती वो इस बात से चालू थे, वगरना वो एक बेहतरीन इंसान थे, अल्लाह के पास चले गए, वो गरीब परवर थे, जब वो उनका इंतकाल हुआ, बड़े से बड़े लोग आए, 10,000 बंदा उनके जनाजे में था, बड़ी बात है, फिर बेपना बेवाओं के पैसे लगे थे, फिर फनकार, आज भी मैं कहीं जाती हूँ ना, तो वो स्टैंप मेरे पास ही है उनकी, कि जहां जाती हूँ उनका जिक्र खैर अच्छे मानों में मैं सुनती हूँ, तो बस अल्लाह जन्नत नसीब करे। आजकल शादी तो बहुत मुश्किल लोगों की चलती है, तो मैं चाहती हूँ कि भाई लोग अपने घरों को खुद खराब ना करें। इतने इनके शागिर्द, इतने शागिर्द, आपका पसंदीदा शागिर्द कौन? अच्छा शागिर्द, बेहतरीन जी, शागिर्द तो बहुत सारे हैं, नासिर चिन्होटी, नासिर जी, ठीक है, फिर शाहिद खान भी, फरमा बरदार, कैसर पिया, वेरी नाइस, और अगर वो शागिर्द कोई दूसरा नहीं है तो इफ्तिखार ठाकर भी बहुत अच्छा है, अमानत चंद भी, ये आर्टिस्ट है, जफरी खान को भी मैंने खिदमत करते उनकी देखा है, तभी तो देख लेना आज उसका भी नाम है। जी जी जी, ये मुस्तनदा देखें, एक दो किस्म के आर्टिस्ट होते हैं, खुद साख्ता और बेसाख्ता, एक दो इंतहाई खुद साख्ता है, जिनका नाम लिया वो बेसाख्ता है, कुछ लोगों ने उमर शरीफ और अमान साहब और तारिक जवेद की बातों को याद कर करके बड़ करके बातें करते हैं, उनकी तो बात ही नहीं समझ में आती, समझ गए होंगे ना आप। हाँ, तो मैं तो उनको फनकार दूर दूर तक, जिन्होंने हमारा नहीं ख्याल किया, अपने उस्ताद की इज्जत नहीं रखी, लोगों के साथ बदतमीजियां की, लड़ाइयां की, वो कहाँ से मतलब उनके शागिर्द हैं, ठीक है, वो एक दो ही हैं, तो गुमनाम ही रहेंगे, ठीक है, उन्होंने किसी तरीके से नाम बना लिया है, लेकिन हमारी गुड बुक से दूर है हमेशा के लिए। जिनका मैंने नाम लिया वो इंतहाई बाअदब है, बाकायदा फनकार है, हर किस्म के रोल कर सकते हैं। अब जिनकी बात समझ नहीं आती, जिनको कभी परफॉर्मेंस करते नहीं देखा मैंने, उनको मैं कैसे एक्टर मान लूं, ये फनकार है जिनका मैंने नाम लिया, सुहेल अहमद साहब, इफ्तिखार ठाकर, अमानत चंद, जफरी खान, नासिर चिन्होटी, शाहिद खान, और क्या नाम लिया था मैंने, कैसर पिया, और एक और प्यारा नाम, बहुत ही जबरदस्त, हनी अलबेला। हनी अलबेला साहब ने अपने बाप का नाम जिस तरह रोशन किया है, जितनी उसने अपनी परफॉर्मेंस में लचक और हर किस्म के रोल्स किए और बरखुरदार है इंतहाई, वो देखिए वो सबसे हटकर है, जो आजकल लोग काम करें ना, उसने अपनी क्लास बनाई, फनकार वो जिसकी क्लास हो, जिसमें वो अदाकार लगे, वो पेशकार ना लगे, पेशकार, जरूरतमंद ना लगे, गैरतमंद लगे जी। अच्छा, सिंगिंग भी कर रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश है, जहां पे गाना शुरू करूं फिर न्यू जनरेशन कहती है जो असली सिंगर उसको पीछे बिठाएं, आप ही गाएं, जहां मैं कंपेयरिंग करने जाती हूँ, चलो ये भी थोड़ा बहुत, अगर हो सके मैं गुस्ताखी कर सकता हूँ, कुछ सुना दें? इंडियन में चल सकता है, पाकिस्तानी कुछ भी, जो आपका दिल करे। सुनिए, एक छोटा सा इंडियन सुनाती हूँ, ठीक है, फिर एक छोटा सा पाकिस्तानी सुनाती हूँ, थोड़ा थोड़ा। दिल में हो तुम,
آنکھوں میں تم بولو تمہیں کیسے چاہوں پوجا کروں سجدہ کروں جیسے کہوں ویسے چاہوں جانو میرے جانو جانے جان جانو. ارے واہ، کیا بات ہے. اور میں میرے مرشد ہیں جن کا آگے تعارف کراؤں گی، ان کا کلام ہے ہاں، پیار کریے ثواب ہوندا اے پیار کریے ثواب ہوندا اے نہیں تے جیون عذاب ہوندا اے میرے خط دا جواب کی آوے میرا خط لا جواب ہوندا اے کیا بات. پیار کریے ثواب ہوندا اے. مجھے ایک بات بتائیں کہ شیبا بٹ جو ہے ان کو تو میں جانتا ہوں، شیبا ویر کون ہے؟ ان کے بارے میں مجھے کیوں نہیں پتا. شیبا ویر وہ کون ہے؟ دنیا کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ شیبا ویر کون ہے. ہاں. دیکھیے میں ہوں شیبا بٹ، اپنا کام کیا اس حساب سے میرا نام بنا. اب یہ شاعری کا جو ہے نا سسٹم یہ بڑا نفیس ہے، جی، اس میں تخلص مزے کا ہونا چاہیے. اب بٹ میری کاسٹ ہے پیور کشمیری، ہم سری نگر کے پیدا میں ادھر ہوئی، ماں باپ تو سری نگر کے تھے، ہم کشمیری بولتے بھی ہیں. تو میں نے بھی سوچا میں اپنے مرشد کا نام ساتھ لگا لوں، بیلنسڈ بھی ہو جائے گا، عزت بھی بنے گی. شیبا ویر میرے مرشد ہیں، بر صغیر پاک و ہند کے مشہور شاعر پنجابی کے، اور آتھر بھی ہیں اور فقر کے عالم بھی ہیں. پیر فقیر ویر سپاہی صاحب جو ریٹائرڈ پولیس سب انسپیکٹر ہوئے ہیں، ریٹائرڈ، اور انہوں نے پھر درویشی اختیار کی، پھر شاعری کے میدان میں اس وقت ان کا ڈنکا بول رہا ہے. سارا جگ چھڈیا میں نشہ نہیں چھڈیا، سارا جگ چھڈیا میں نشہ نہیں چھڈیا، نشے وچ مر جیسا خوف دنوں کڈیا، پیار نہ ہی لبدا میں پیار دا نشئی ہاں، جت جت ہار جانا ہار دا نشئی ہاں، دن چاڑ دیاں گا میں رات دا نشئی ہاں. تو وہ مجھے وہ ایف ایم پہ میں کام کرتی تھی، وہاں ملاقات ہوئی. تو پہلی نظر میں نے کہا تم تو ہوئی درویش نہیں، تو پھر وہ خود درویش ہیں. پھر میں نے ان کا انگ جو ہے نا دیکھا، میں نے کہا اس سے بڑا رہبر ہی کوئی نہیں. اب ان سے میرا ان کا ہاتھ میرے سر پہ ہے، فیض ہے. تو اب میری انگلی چلتی ہے جناب پنجابی شاعری، اردو تو میں لکھ ہی رہی تھی. تو پھر اردو میں سے میں ٹرانسفر ہوئی پنجابی میں. یہ پیر فقیر ویر سپاہی سرکار جی کو یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے. طاہر اقبال کی ڈیتھ کے بعد کیسا ٹائم گزرا؟ آج تک ایسا ہے جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا، زگ زیگ سے گزرنا، بہادری کے ساتھ. آپ دیکھیں کہ 5 اپریل ابھی 3 سال ہو جائیں گے کو مجھے ہارٹ اٹیک ہوا. میرا ہارٹ ریٹ نیچے گیا، نہ شوگر نہ بلڈ پریشر، سوچوں سے. اور ٹھیک 11 اپریل کو میرا آپریٹ ہو کے یہاں پہ پیس میکر لگ گیا. کئی خواتین تو گھر سے نہیں نکلتی جب یہ بیٹری لگ جائے. میں نے ویسی زندگی جی لی جیسے میں ٹھیک تھی پہلے. ٹھیک ہے، اب آئے جائے اس طرف کے گزرا کیسا. ماں باپ چلے گئے، ہسبینڈ چلا گیا، میں نے اپنے گھروں میں ٹوٹل کیا لائف ہوگی شروع. لوگوں کے رویے، انڈسٹری کا ماحول ختم، سٹیج کا ماحول بدل گیا. ایک لمبی زندگی ہے سامنے. قدم قدم پہ اللہ پاک نے میری رہنمائی کی اور میرا ساتھ دیا. اور طارق جوید کے مرنے کے بعد 3 لوگوں نے میرا ساتھ دیا، مجھے کام پہ رکھا تاکہ میں فائنینشلی گروں نہ. اللہ معاف کرے، آج کل جو میں لوگوں کے حالات دیکھ رہی ہوں میں بڑی قسمت والی ہوں. عمر شریف صاحب، سہیل احمد اور سید نور صاحب، ان تینوں نے مجھے کام پہ کھڑا کر دیا. امریکہ گئی عمر شریف کے شو میں، نور صاحب نے فلموں میں لیا، سہیل صاحب نے اپنے ڈراموں میں لیا. 5 سال جو میرا ٹینیور تھا نا اکیلے ہونے کا، وہ بھرپور اچھا گزرا. اس کے بعد ہمت پکڑی، پھر کراچی جا کے پلیس کی ہے. وہاں پہ افتخار ایفی ہے، اللہ اس کا بھلا کرے، وہ بھی شاگردوں میں سے تھا. سپر ہٹ اس وقت ڈائریکٹر،
انہوں نے مجھے 5 بڑے ڈراموں میں کاسٹ کیا. مومو کے ساتھ میرا بڑا تھا دل, ہنا دل پذیر, جاتے ہی مجھے اس کے ساتھ کام ملا, بہترین. تو قسمت میری اچھی ہے, میں اللہ کے توکل پہ زندہ ہوں. میرا سب کچھ جو ہے نا رب ہے. لوگوں کے بڑے بڑے رشتے ہوتے ہیں جو ان کو سنبھال لیتے ہیں یا کچھ بھی, میرا تو بالکل الون. مگر کبھی الون ہی میرے ساتھ 2 فرشتے چل رہے ہیں ساتھ. اس لیے جو میری زندگی ہے ایک سمبل ہے. تھیٹر کی جو بگاڑ ہوئی, اتنا بالکل ہی کم ہو گیا کام, اس کا ذمہ دار اب یہ ٹھہرا. ذمہ دار سب سے پہلے عوام کو, کہ انہوں نے وہ چیزیں دیکھنا ایکسپٹ کیے جو ان کو دیکھنی نہیں چاہیے تھی. کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوا. پھر فنکار کو, لیکن فنکار بھی کیا کرے, جو اداکار تھا وہ تو کام چھوڑ گیا. تو جن کو اداکاری نہیں آتی تھی صرف اس چیز کے لیے وہ حد سے نظروں سے نیچے گر گئے. جتنا کسی نے گند کیا اتنا ہی وہ امیر ہوا ہے. نوٹوں کی بوچھاڑ ہو گئی ہے. وہ پروڈیوسر چند ایک کے علاوہ جو بیچاروں کو زمین پہ میں نے سوتے دیکھا, محتاجی کی زندگی دیکھا ان کو گزارتے ہوئے, وہ آج نامور ہے. اور ان کے انڈر وہی لوگ ہیں جو ان کی مرضی سے کام کرتے ہیں. اور انہوں نے جتنا گند کو فروغ دیا, جب پہلا ڈرامہ ہٹ ہوا گند کا, تو بہت ظاہر ہے دنیا نے دیکھا. اب وہ جو لوگ گھروں میں نہیں دیکھتے انہوں نے عورت کو کتنا گرتے دیکھا, تو ایک عجوبہ نہیں تھا. پھر لوگوں نے بے پناہ پیسے خرچنے شروع کر دیے, پھر گندی جگتیں شروع ہو گئی. اب جس نے گندی جگتیں نہیں کی یا جس نے گندے ناچ نہیں کیے اس کو کاسٹنگ بند ہو گئی. وہ کھڈے لائن لگ گئے سارے. کون تھے یہ جو کون ایک ہو تو بتاؤں. سٹار تو ہوا ہی نہیں. سب سے پہلے تو ایک شیمیل مہک جان آئی تھی. سوری مہک جان نہیں, ریما جان, وہ آئی ہے. اس نے گانے برے نہیں کیے لیکن آئی ہے. شیمیل کی ابتدا وہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے. اس کی اچھا ہم ان دنوں کر رہے تھے تماثیل میں ڈرامہ عمر شریف صاحب کا یہ حال تھا کہ جب وہ ہال 1 میں پلے کرتے تھے نا, اکیلا عمر شریف کا نام اور سپورٹنگ کاسٹ ہوتی تھی, پورا ہال بھرتا تھا. پھر جب گندگی کے ڈراموں نے فروغ حاصل کیا چاروں طرف, ہم تماثیل میں کام کر رہے تھے عمر صاحب کا, وہ ڈرامے پہ سٹیج پہ جانے سے پہلے سب قرآن پاک کی تلاوت, اچھی گفتگو, تو پھر جاتے تھے سٹیج پہ سب. تو اس ہم نے دیکھنا شروع کیا, 40-50 بندے ہیں. تو میں نے کہا عمر صاحب لوگ ہی نہیں تو بند کر دیں ڈرامہ, چاروں طرف تو طوفانی ڈرامے لگے. انہوں نے کہا دیکھیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں. لیکن جہاد پھر کامیاب نہیں ہوا. ظاہر پروڈکشن لیول نیچے آتا گیا. عمر صاحب نے چھوڑ دیا, پھر سہیل صاحب نے چھوڑ دیا. میں تو سہیل احمد اور عمر شریف کی آرٹسٹ تھی. ظاہر ہے ہم بھی بیکار ہو گئے, ہم نے وہ کام کرنا ہی نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک پروڈیوسر نے کہا, ابھی طارق جوید کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تھا, کہ آپ کو ہم کاسٹ, اب آپ کاسٹ نہیں ہوں گی. تو میں نے کہا میرا قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی جو ہو رہا ہے یہ آپ کریں گی. میں نے کہا کبھی نہیں, بھوکے مر جائیں گے ہم, کبھی نہیں کریں. پھر آپ کو کون کاسٹ کرے گا؟ وہ صحیح کہہ رہا تھا اور ہم بھی صحیح تھے, ہم نے کام ہی نہیں کیا. لیکن اللہ نے کبھی مجھے بھوکا نہیں رکھا, کبھی مجھ پہ قرضہ نہیں چڑھا, میں نے کسی سے مانگا نہیں. رب نے قدم قدم پہ میرا ساتھ دیا. ہم نے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالے, ہم پھولوں کی شدائی تھے. تو پھر پھول ہی ملے نا عزتوں کے, بس یہی کافی ہے. میں وہ نہیں کہ جو ٹھمکے لگائے جنہوں نے ادھر منہ کر کے پیسے کما لیا. جو آپ دیکھیں اکثر چینل پہ ایک دوسرے سے لڑائیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات کا, اس وقت پان پت اتارنے کا سیزن ہے. آپ کو نہیں پتا یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنے گناہوں کے وہ کروڑوں لوگوں کو گواہ بنا رہے, روتے پیٹ رہے, ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بہت غلط بات ہے. ہماری نئی جنریشن کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ کئیوں کو پتہ ہی نہیں پیچھے پیچھے کون کون تھا. یہ خود بتا رہے کہ ہم کون تھے یا فلاں کون تھا. باز آ جائیں سارے, ایک دوسرے کی عزت کریں, کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ کسی کا عیب جو ہے نا وہ ظاہر نہ کریں. آپ کسی کا کریں گے سمجھے آپ گناہ گار ہو رہے ہیں. میں انڈسٹری کے لوگوں سے یا ہماری اپنی فیلڈ کے لوگوں سے کہہ رہی ہوں, وہ لوگ سب نہیں جو ایک دوسرے کی عزت نہیں کر رہے اور ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں. اب میرا سیگمنٹ ہے ڈی, اس میں ایک فنکار کا میں نام لوں گا, کسی کا بھی نام لوں گا, ان کے لیے آپ کو ایک لائن دے, ٹھیک ہے, جس کا بھی نام لوں گا ایک لائن آپ. اوکے. امان اللہ خان. یہ وہ ہے, یہ پہلی کا وہ قاعدہ ہے, جب تک اس کو کوئی پڑھے گا نہیں وہ آگے نہیں جا سکتا. واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. ببو بران. بہترین سریلا اور درویش. مستانہ.
مستانہ मसाना साहब مستانہ صاحب، میں ان کا نام کوئی لیتا مجھے ہنسی آ جاتی ہے. میرے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا. وہ عجیب، وہ دنیا کا 8واں عجوبہ تھے. ان کی سمجھ کسی کو نہیں آ سکتی تھی. کرنا. ایک دفعہ ان کی ایک چیز بڑی قیمتی بیٹھی تھی، بیٹھی کہہ رہی ہوں سوری، ٹیبل پہ تھی. وہ ایسے نا مکھی آ کے بیٹھ گئی. اب وہ مکھی اڑی ہے تو وہ وہی چیز سمجھ رہے وہ ایک چیز ہوتی ہے. وہ مکھی کے پیچھے پیچھے جا رہے. وہ کیا چیز تھی؟ انٹرنیشنل دوروں میں ہم اتنا ہنستے تھے ان کے ساتھ، میں آپ کو کیا بتاؤں. ہم نے بڑا سنبھالا ان کو، وہ سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سعادت کی. سعادت جب انہوں نے فیلڈ چھوڑی، وہ بہاولپور چلے گئے تھے اور پھر اتنے مولوی بن گئے تھے. دیکھے نا، جب انسان کو رب بدلنا چاہے تو. सरदार कमाल سردار کمال میرا بھائی تھا، الحمدللہ بھائیوں سے بڑھ کر تھا. وہ بہت ہی کم گو اور بہترین فنکار تھا اور انسان بھی اچھا تھا. तारिक जमील تھیٹر کی تاریخ کا سدا بہار نام درویش، اعلیٰ ظرف، لوگوں کی خدمت کرنے والا فنکار، کریٹر. یہ उमर शरीफ साहब رحم دل بادشاہ، بہترین نمبر 1 فنکار. عمر شریف کوئی بن ہی نہیں سکتا. وہ ایک تاریخ کا بہت بڑا نام ہے. میں نے ان کے ساتھ پورے ورلڈ میں کام کیا ہے. ہم نے قدم قدم پر ان کو لوگوں کو خیال کرتے دیکھا ہے، خوشیاں بانٹتے دیکھا ہے، جو ہے وہ دیتے ہی دیکھا ہے. تو اللہ پاک نے جو فرمایا اس لائن پر چلو، وہ عمر شریف صاحب تھے. سب سے بڑی بات ہے، آپ پہ مجھے فخر ہے. آپ نے بھی بہت اسٹرگلنگ زندگی دیکھی. آپ ایک بڑے نامور ماں باپ کی اولاد ہو. نہ آپ کے ابو جیسا کوئی ہیرو پنجاب کا بننا ہے، نہ ہی آپ کی والدہ جیسی کوئی فنکاران ہے. اور لیکن یہ شکر ہے آپ دونوں کا ایک مکسچر ہے. دونوں بھائی ایک پروڈکشن لیول میں، اور ایک آپ ایکٹر بھی ہو، اور آپ آر جے بھی ہو، اور ایک بہترین خوبصورت اینکر بھی ہو، اور بعد اب ہو. میری ساری تمام تر دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اسد کہتی. कोई एक ऐसा काम जिस पे आज भी आपको थोड़ा फील होता कि यार ये मुझसे ना नहीं होना चाहिए था, ये गलती हो यहाँ अगर جی ہے. ہم نے جن لوگوں کے لیے اچھا کیا، جن کا ساتھ دیا، جن کو ہم نے آگے لایا. کہتے جب کوئی آپ کے گھٹنے چھوڑتا ہے نا، وہ آپ کے گھٹوں میں بیٹھتا ہے. حضرت علی سرکار کا فرمان ہے کہ ڈرو اس انسان کے شر سے جس پر کبھی آپ نے نیکی کی ہو. ٹھیک ہے، اور یہ پرفیکٹ بات ہے. ٹھیک ہے، یقین کریں ہمیں دکھ خوشی کوئی نہیں، ہم تو سمجھتے نہیں ان باتوں کو، کیونکہ ہم نے ان کو سدا پریشان اور منتشر دیکھا ہے. یقین کریں جس نے بھی ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، جو ہم سے ہماری اچھائی کے بعد ہم سے دور ہو گیا ہے، کیونکہ جن کی بہت ساری باتیں آپ کے پاس ہو نا، ان کو تھوڑا بہت مقام تو وہ پھر آپ سے چھپتے ہیں، دور ہوتے ہیں. میں آج آپ کو بتا دوں اصل بات یہ کہ اگر کسی کی خطرناک کہانیاں آپ کے پاس ہیں، عجیب و غریب دن آپ نے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے گواہ ہیں، اور جیسے ہی اس کو تھوڑا بہت عروج ملتا ہے، سب سے پہلے آپ سے وہی دور ہوتا ہے. تو اسی لیے میں ہر انسان کو تلقین کرنا چاہتی ہوں کہ کبھی کسی پہ توقع نہ رکھیں کہ آپ نے جتنا اچھا کسی کے لیے کیا ہے وہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی اچھا کرے گا. وہ ہرگز نہیں کرے گا. پہلے ریڈی رہیں، آپ نیکیاں بانٹتے جائیں، اور اس کا بینک بیلنس میں اللہ کے کھاتے میں جمع ہو رہا ہے. جتنا اچھا آپ رہیں گے، آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے، اور جتنا آپ کسی کے لیے برا سوچیں گے نا، آپ کو رب نے نہیں چھوڑنا. آپ کا عنایت حسین بھٹی صاحب کا بھی بڑا ٹائم ان کے ساتھ کوئی واقعہ ایسا ہوا؟ عنایت حسین بھٹی صاحب سیلیوٹ ہے جی آپ کی کارکردگیوں کو. وہ ایک عالم بھی تھے، سنگر تو تھے ہی بہت بڑے، عالم بھی تھے. اچھا، ہم نے انڈیا جانا تھا، اس پہ ریشما جی بھی تھیں، اکرم راہی صاحب بھی تھے، عنایت حسین بھٹی صاحب بھی تھے. ابھی ہم ٹرین میں بیٹھے ہیں جو ہمیں ادھر لے کے جا رہی تھی، تو مجھے بول رہے ہیں ٹرین میں آپ سے کام ہے. اب مجھے تو یہ سمجھ آ رہی نا کہ وہ کمپیئرنگ کا بولیں گے میری اچھی کرنا. ٹھیک ہے جی، ضرور سر، ضرور کریں گے. بہت اچھے انسان. اب ہم جب پہنچے امرتسر، انہوں نے کوئی کام کہا، میں نے کرنا شروع کر دیا. وہ ابھی نہیں میں بتا سکتی. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ اب جس سے کوئی کام کے لیے بات کر رہے تھے وہ ہماری بات ہی نہیں سن رہے تھے. پھر دوبارہ جانا، آخر پوچھ ہی لیا
سر یہ کیا بات ہے، میں آپ کا کوئی کام آگے کرنا چاہ رہی ہوں، وہ موبائل ہی بند فون ہی بند کر دیتے ہیں. پھر انہوں نے مجھے ایک سٹوری بتائی تھی، وہ انشاءاللہ میرے پاس لکھی پڑی ہے، وہ میں نے ڈھال دی سٹوری. جس دن دنیا میں آ گئی نا تو ہلچل مچ جائے گی، اور ان کا جو مورل ہے وہ اور بلند ہوگا. وہ ایک کہانی ہے بڑی پیاری. پھر وہ خیر وہ سلسلہ چل رہا تھا، میرے سامنے ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. سب فنکار آگے پاکستان. انہی دنوں میں میرے والد اور والدہ 1 مہینے میں اوپر نیچے ان کی وفات ہوئی تھی لاہور میں، اور اس کے 1 مہینے بعد شو پہ جانا تھا. میں چلی گئی ہمت کر کے. پھر میں نے ان کی اتنی ہی خدمت کی جتنی ان کی تھی ساری زندگی، ماں باپ کی. ہاسپٹل میں لے کے بھاگنا، وہ اٹیک ہوئی میں ادھر ہی رہ گئی، سب کو میں نے کہا جاؤ میں ان کو سنبھالوں گی. پھر چندی گڑھ میں ہاسپٹل میں، آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں نے ان کی بہت سیوا کی، ہوش میں آئے. پھر ان کو امرتسر لائے. پھر وہاں کی جو میں نے وزیر تھی، میں نے کہا جی ہم بائی روڈ نہیں جا سکتے، ہمارا ویزا بائی روڈ کا ہے، تو ایک مریض ہے خطرناک میرے ساتھ، اگر راستے میں کچھ ہو گیا. پھر جو وزیر اعلیٰ تھی نا وہاں کی پنجاب کی، مسز برار آئی تھنک، وہ میں ان کے پاس گئی تھی. انہوں نے پھر مجھے اسپیشل اجازت نامہ دیا تھا، تو میں انیسن بھٹی صاحب کو چندی گڑھ سے امرتسر بائی ایئر لے کے آئی تھی. بڑی پیاری کہانی. وہ مجھے انہوں نے دعائیں دی، پھر ان کو گھر تک پہنچایا، ان کی فائل پہنچائی، اور گھر والوں کو کہا ان کو ڈسٹرب نہیں کرا کوئی، اب ان سے پیار کریں، ان کی ورنہ قوت گویائی 3-4 ماہ میں ختم ہو جائے گی. نیسن بھٹی صاحب کی، وہ سچ کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب. لیکن واقعی وہ ان کی قوت گویائی آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی. پھر مجھے خواب میں آتے تھے وہ. میں نے عمر شریف صاحب کو کہا جی وہ مجھے خواب میں آتے، میں ڈرتی کیا کروں. انہوں نے کہا جو واقعہ وہ جو کام آپ سے کرانا چاہتے تھے نا، آپ ان کو بتاؤ جن کے ساتھ وہ کام تھا. پھر وہ خواب میں نہیں آئے گے. پھر میں نے ان کو فون کیا، وہ کہانی اور ہے بڑی پیاری، بتاؤں گی کبھی. پھر میں نے ان کو جب خواب میں بتایا کہ جی وہ تو مر گئے، پھر یہ مجھے کبھی خواب میں نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے.